जनरल साहब, अमेरिका की पॉलिसी ज़रा वाज़े करें। एक तरफ अमेरिका ईरान से मुज़ाकरात करता है, जॉन कैरी साहब उधर मुज़ाकरात करते हैं, दूसरी तरफ अभी जो अरब इत्तेहाद बना है उसको अमेरिका की हिमायत हासिल है। तो एक तरफ तो उधर मुज़ाकरात हैं और इधर सऊदी अरब के पीछे खड़ा हुआ है, तो ये अमेरिका की बेसिकली पॉलिसी है क्या? एक पॉलिसी होती है इन फेवर ऑफ समबडी, दूसरी जगह में वही पॉलिसी उनके अगेंस्ट हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये होता है। वज़ीर आज़म ने पहले ही पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास बुलाने से पहले ही सऊदी अरब को ताउन का यकीन दिला दिया। आपको लगता है कि फ़ौजी हिमायत से ताउन का यकीन दिलाया या फ़ौजी हिमायत के बगैर? अरब मुल्कों के साथ रिलेशनशिप जो है ना, उसमें ज़बान से कही भी बात उसकी बहुत अहमियत होती है। सुना था आपके मामले में भी वो काफ़ी नाराज़ रहे इनसे। किससे? हुकूमत से? पता नहीं मुझे, मुझे मालूम नहीं। जनरल साहब, अमेरिका के नायब सदर डिक चीनी 2006 में पाकिस्तान आते हैं और आपसे इजाज़त मांगते हैं कि हमें ड्रोन अटैक्स की इजाज़त दी जाए। ड्रोन अटैक्स की इजाज़त कोई नहीं मांगी, ये जो कह रहा है ये गलत कह रहा है। क्या तालिबान को इसलिए वहाँ पे खड़ा किया गया था कि अफगानिस्तान के अंदर भारतीय एजेंसी वहाँ से प्रॉक्सी वॉर लड़ी जा? ये तो बेनज़ीर की हुकूमत थी और जनरल बाबर जो उनके इंटीरियर मिनिस्टर थे वो कहते थे कि ये मेरे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं। ये कोई बच्चे नहीं थे, वो उधर इंटरनल सिचुएशन की वजह से तालिबान इमर्ज हुए 96-97 में। किसी ने नहीं बनाया गया, वो खुद बने। कराची में आपने पॉलिटिकल सोल्यूशन तलाश किया था या कोई ऑपरेशन करके जो है वो दोनों पीस रिस्टोर? दोनों। 13 नो गो एरिया अंदर नहीं जा सकते थे आप, फ्रिस्किंग होती थी, सारे हमने तोड़े, ख़त्म। ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉलिटिकल ऑल्सो। सालेहा 12 मई हो गया, अदलिया बहरान हो गया, जामिया हफ्जा पे हमला, लाल मस्जिद के खिलाफ ऑपरेशन, जामिया हफ्जा के खिलाफ ऑपरेशन। क्या आप इससे अपने दौर की गलतियां मानते हैं? नॉट एट ऑल, मेरी कोई गलती नहीं, मैं इनमें से किसी को गलती नहीं मानता। लेकिन एनआरओ तो गलती थी ना, उस पे आपने एनआरओ की गलती, हाँ मानता हूँ वो। उसकी वजह से सर अगर आज पॉलिटिकल सिस्टम रिस्टोर हुआ है तो वो डेमोक्रेसी की उसको कामयाबी करार देती है, पीपल्स पार्टी या नवाज लीग या दीगर पार्टी। लेकिन आप कहते हैं कि वो बड़ी गलती थी। वो अगर आप समझते हैं कि आज इस जमहूरियत में इस मुल्क की मईशत को नुकसान हुआ है तो क्या उस गलती के भी जिम्मेदार आप नहीं, वो गलती को आप अगर उससे समझ रहे हैं, एनआरओ की वजह से जो भी पॉलिटिकल चेंजेस आई हैं, नॉट एट ऑल। उससे कोई एनआरओ ना भी अगर होता, इलेक्शंस होते, यही पीपल्स पार्टी, यही पीएमएलएन, उन्हीं को लीडर्स वही बेनज़ीर ही उनकी लीडर होती हैं और नवाज शरीफ ही पीएमएलएन का लीडर होता। अगर एनआरओ नहीं होता और ये बाहर होते फिर भी वही होते। आपको लगता है कि जो जजेस रेस्टोरेशन मूवमेंट थी वो आपके खिलाफ प्री प्लान थी? आवाम की आवाज़ यूँ नहीं, इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उसे बना दिया। यस, लॉयर्स निकले, लॉयर मूवमेंट थी और लॉयर्स बिल्कुल मैसिवली उधर पिंडी और इस्लामाबाद के खास तौर पे वो निकले। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम। मैं हूं शाज़िया ज़िशान, मेरे साथ मौजूद है मेरे को होस्ट आदिल अब्बासी। आज आप इस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जो कि मुश्तमिल होगा मुख्तलिफ बातों पर जो हम आज फिर करेंगे साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ से, ख़ास तौर पर इनके दौर में इंडिया के साथ इनके ताल्लुकात कैसे रहे और इनकी जो सियासत के स्ट्रॉन्ग अलाइंस थे वो इनको छोड़कर क्यों चले गए, और बहुत सारी बातें मौजूदा सियासी सूरत हाल पर वो बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब। वेलकम। आपके दौर में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, उतार चढ़ाव रहता तो है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में, लेकिन कहा जाता है कि आपने उन ताल्लुकात का फ़ायदा नहीं उठाया। इंडिया को प्रेशराइज करवा सकते थे, मसला कश्मीर हल हो सकता था, पानी का तनाज़ा हल हो सकता था, ऐसा क्यों नहीं हो सका? नहीं, इतना ये चीज़ें आसान नहीं है, उसका फ़ायदा काफ़ी उठाया हमने। अगर आपको पता हो कि डेट सर्विस लाइबिलिटी हमारी कोई $5 अरब थी 99 में, वो पेरिस क्लब एक मेजर डोनर्स थे, उनसे डील हमने किया और उसको हमने डेट सर्विस लाइबिलिटी 2 अरब पे ले आए हम। तो ये $3 अरब कमी कैसे हुई? जाहिर है कॉन्टैक्ट से हुई और उसमें यूनाइटेड स्टेट्स का रोल था। उन्होंने $2 अरब तो उन्होंने राइट ऑफ किए थे हमारे। ठीक, तो ये फ़ायदे। लेकिन जहाँ तक जो आप कह रही हैं हिंदुस्तान के साथ और कश्मीर और ये वो, देखें हर मुल्क के अपने इंटरेस्ट होते हैं, तो इतना आसान नहीं होता कि वो आप अपने इंटरेस्ट आपकी प्रमोट करने के लिए वो अपने इंटरेस्ट, अगर उनका इंडिया से कोई इंटरेस्ट है उसको वो गिव अप करके आपके ऑन योर बिहाफ वो उनको दबाव डालेंगे। ऐसी इतनी सिंपल ये चीज़ें नहीं। तो जनरल साहब, नवाज शरीफ साहब, एक सवाल उसी कॉन्टेक्स्ट में, नवाज शरीफ साहब क्या ये दावा गलत करते हैं कि अगर कारगिल का वाक़या ना होता मसला कश्मीर हल होने के करीब था? ये मसला कश्मीर तो हल हो ही नहीं रहा था, उसकी तो बात ही नहीं हो रही थी। यही तो ये है, असल में इतने ये झूठ बोली जाते हैं कि आदमी को पता ही नहीं होता। भाई मसला कश्मीर का हल जो जब होता ना, जब उसकी डिस्कशन हो रही होती,
یہ جو بس ڈپلومیسی ہوئی ہے جس میں وہ واگا بارڈر سے آئے تھے واجپئی صاحب، اس کی جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ جو ایشو ہو رہی تھی، جو ایشو بعد میں ہوئی ہے، اس میں ورڈ کشمیر ہے ہی نہیں. کشمیر لفظ جو ہے نا وہ ہے ہی نہیں اس میں. یعنی یہ تک نہیں ہے جو ہمیشہ جوائنٹ کمیونیکیز میں ہوتا تھا کہ وی نیڈ ٹو ریزالو کشمیر ڈسپیوٹ ان اکارڈنس ود UN ریزولوشن سو اینڈ سو. یہ تو ایک کھوکھلی سی بات ہمیشہ ہوتی تھی، وہ تک نہیں ہے اس میں. کبھی بھی کشمیر کی ڈسکشن ہوتی ہی نہیں تھی. سیکیورٹی کاؤنسل میں یا یونائٹڈ نیشنز میں بھی کشمیر ورڈ استعمال کرتے ہی نہیں تھی ہماری ڈیلیگیشن. کیا بات کر رہے ہیں ان کے تو کشمیر کا سولوشن کا یہ تھا کچھ نہ کرو کشمیر پر چھوڑ دو. یہ اگر سولوشن تھا ہاں یہ ہو رہا تھا کیونکہ کچھ نہیں ہو رہا تھا. تو یہ کسے اور کارگل کی بات کرتے، کارگل ایک آپریشن تھا کارگل کا جس سے آفٹر ہمارے اتنی ہمیں بے عزتی ہمیں اٹھانی پڑی. ایسٹ پاکستان میں جو ہوا ہمارا ایک ملک آدھا ہو گیا، سیاچن میں جو ہوا، کارگل میں ایک پہلی دفعہ ایک فخر ہمیں ہونا چاہیے اس قوم کو، اس فوج کے اوپر. فوج نہیں بلکہ سیکنڈ لائن فورسز، NLI نے وہ آپریشن کیے ہیں. NLI سیکنڈ لائن فورس مجاہد بٹالین کی طرح ہے، ناردرن لائن انفنٹری، ناردرن لائٹ، جو اس کو بعد میں ایز اے ریوارڈ انہیں NLI اب وہ ویسی ہیں جیسے بلوچ ریجمنٹ، پنجاب ریجمنٹ، انہیں فوج کا حصہ بنایا گیا. 2 نشان حیدر انہیں دیے گئے اور پتہ نہیں مجھے سکورز آف ستارہ جرت اور تمغہ جرت درجنوں یہ ان کی بریوری کے دیے گئے. اب اس میں انسٹیڈ آف دا نیشن فیلنگ پراؤڈ کہ پہلی دفعہ ہم نے دشمن کی ناک رگڑ دی، ان کو گردن سے پکڑ لیا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہتے ہیں کہ اندھیرے میں رکھا، وزیر اعظم کو کچھ نہیں پتا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، اور پھر بعد میں آپ وہ پریشر بھی دی گیا کہ وزیر اعظم کو کہ جائیں امریکہ جا کے بات کریں، ہم یہاں پھنس گئے، ہمیں نکالیں. یہی باتیں اخباروں میں آئیں، ٹھیک ہے نا. پہلی چیز تو یہ بالکل غلط ہے کہ انہیں نہیں پتا تھا، انہیں بالکل پتا تھا، بریفنگ دی گئی تھی، ٹھیک ہے. دوسری بات کہ انہیں وہاں بھیجا گیا امریکہ، یہ تو اتنی غلط چیز ہے. ان کا ہوا یہ کہ ایک جمعے کے دن ایک DCC میٹنگ ہوئی، ڈیفنس کمیٹی آف دا کیبنٹ، اس کی میٹنگ ہوئی جدھر یہ فیصلہ وہ کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ ہمیں وہاں رہنا چاہیے کیونکہ یہ پولیٹیکل پریشر ان کو امریکہ کی طرف سے بھی آ رہا تھا. میں نے پرسنلی ادھر بریفنگ دی ہے اور میں نے بتایا ہے کہ ملٹری پوائنٹ آف ویو سے ہمیں بالکل واپس نہیں آنا چاہیے اور ہم وہاں بالکل ٹھیک ہیں. بلکہ سوری آپ نے سٹینڈ لیا؟ سٹینڈ کوئی نہیں، وہاں بریفنگ تھی، میں نے بالکل ریالٹی بتا دی کہ ہم کہاں اندر، ہم کہاں سچویشن ہے ریئلی آن دا گراؤنڈ. 5 جگہوں سے انگریسز تھے جن میں سے ایک کا 50% انہوں نے لیا تھا. 2 ایسی جگہیں تھیں تو ہم نے پورا ان کا سری نگر سے لے اور لداخ جو سڑک جا رہی ہے اس کو ہم نے ڈومینیٹ کر کے بند کروا دی تھی. ادھر دن کو ٹریفک ہی نہیں چل سکتا تھا کیونکہ ہم پہاڑوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، ان کو فائر کر رہے تھے. ایک ایسی جگہ تھی جہاں ہم آگے جاتے تو سیاچن کی بریگیڈ کو ٹریپ کر لیتے ہم. تو ہمیں تو بہت اسٹریٹجک ایڈوانٹیج میں ہم بیٹھے ہوئے تھے وہاں. تو ہم نے کیوں واپس آنا تھا بھائی؟ ہم 3 جگہوں کا تو انہیں پتہ تک نہیں تھا کہ ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ کیا مطلب ہے کہ میں کہوں کہ ہمیں واپس آ جانا چاہیے؟ یہ خود انہوں نے پولیٹیکل پریشر لے نہیں سکے اور جا کر ادھر ڈیسائیڈ کرا دیا کہ ودرا کرنا چاہیے. اب اس کی اسکیپ کوٹ ہمیں بنا دیا کہ جی یہ انہوں نے بھیجا کہ آپ واپس کروائیں. یہ بالکل غلط ہے. اور اگر آپ چودھری شجاعت صاحب بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، یہ انٹیریئر منسٹر تھے میرے خیال میں، راجہ ظفر الحق بھی بیٹھے ہوئے تھے. آپ ان سے اگر یہ راجہ ظفر الحق تو ایمانداری سے نہیں بات کریں گے، چودھری شجاعت سے پوچھیں جا کر یہ سوال ذرا. کیوں راجہ ظفر الحق صاحب ایمانداری سے بات کیوں نہیں؟ PMLN کے ہیں نا تو اس لیے شاید نہیں بولے. لیکن اگر وہ ایمانداری سے بات کرتے ہیں نا، یہ سب سے زیادہ پروپوننٹ جو کہہ رہے تھے کہ بالکل ہمیں بیٹھے رہنا چاہیے، بالکل ہمیں واپس نہیں آنا چاہیے، کیونکہ لائن آف کنٹرول جو ہے ایز اپوز ٹو انٹرنیشنل بارڈر باؤنڈری ہوتی ہے. وائی از اٹ لائن آف کنٹرول؟ کہ یہ اس کا جہاں بھی آپ بیٹھے ہوئے وہ آپ کی جگہ. لیکن جن صاحب یہ کتنا، اسی لیے وہ سیاچن میں آئے انہوں نے رکھ لیا. یہ کتنا کسی الیکٹڈ گورنمنٹ کے لیے آسان ہوتا کہ وہ امریکہ کو نو کہہ دیتے، جس سے میاں صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان جو تھے اس وقت بھی آج بھی ہیں، کہتے ہیں میں خود انویئر تھا، مجھے نہیں بتایا گیا. تو وہ کتنا آسان تھا کہ وہ امریکہ کو نو کہتے، اسپیشلی جب آپ کو بھی پوسٹ 9/11 کے بعد ساتھ دینا پڑا
اور انڈیا کے ساتھ اگر ہمارا ڈسپیوٹ ہوتا کارگل کے ایشو کے اوپر تو کتنا آسان تھا وزیر اعظم کے لیے کہ وہ آپ کی ملٹری پوزیشنز کو انڈرسٹینڈ کرتے اور امریکہ کو کہہ دیتے کہ آپ ہمارے معاملے میں مداخلت نہ کریں. نہیں بالکل ہو سکتا تھا, بالکل ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے نا, یہاں آپ کے نیشنل انٹرسٹ انوالو ہوں اس کو آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے. اور سب ملک انکلوڈنگ یونائٹڈ اسٹیٹس جہاں بھی آپ کے نیشنل انٹرسٹ ہوں اس کو وہ سمجھتے ہیں. اگر آپ اسٹرانگلی کہیں گے کہ نہیں یہ ہمیں یہاں رہنا ہے, لیکن ہمارے وزیر اعظم تو اس کو نیشنل انٹرسٹ نہیں سمجھتے. آفٹر آل سیاچن میں کیا ہوا, ہمیں وہ یہ بات آرگیومنٹ دیں نا کہ سیاچن میں کیا ہوا, سیاچن سے خالی کرمائے انہیں تو ہم بھی کر دیتے ہیں اسے خالی. ٹھیک ہے, تو کیوں جب وہ سیاچن میں آئے ہیں اور بیٹھ گئے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں, ایسے ہی ہم کارگل میں بیٹھے ہوئے. لیکن ان پوسٹ پہ بیٹھ کے ہم کچھ حاصل کرتے ہیں, ہمیں ہمارا جو ایکسپینڈیچر ہوتا ہے وہاں پر اس سخت سردی کے موسم میں ہم کچھ گین کرتے ہیں ان پہاڑوں پہ بیٹھ کے. کون سے پہاڑوں پہ؟ چاہے سیاچن کے ہوں, کارگل کے ہوں, وہاں پر وار ہم زیادہ عرصے افورڈ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کا لاس؟ نہیں بالکل افورڈ کر سکتے ہیں. مطلب سیاچن میں بیٹھے ہوئے نا, کتنے 20 سال سے بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے, بلکہ 30 سال سے بیٹھے, 85 سے بیٹھے ہوئے, تو بیٹھے ہوئے ہیں ادھر. کوئی خاص ایسی نہیں, ادھر ایک بریگیڈ اسٹرینتھ ہے, تو کوئی 2000 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں ادھر اس ایریا میں, تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہ بتائیے گا سر, آگرہ وزٹ جو آپ نے کیا تھا اس میں ہائی پوائنٹ کیا تھا, بریکنگ پوائنٹ کیا تھا؟ آپ کو کیا لگا کہ ہاں یہ پیک تھی اس وزٹ کی اور یہ مسئلہ تھا, یہاں جا کے مسئلہ خراب ہو گیا؟ ہاں دیکھیں, آگرہ کی بہت مس انڈرسٹینڈنگ ہے لوگوں کو. وہ سمجھتے ہیں آگرہ میں ہم کوئی کشمیر کی سولوشن, پرابلم کی سولوشن ڈھونڈ, کوئی ایک دفعہ پہلی دفعہ ملے ہیں, کیسے ہم سولوشن کا, ابھی تو بات چیت ہی نہیں ہوئی. جبھی تو میں یہ کہتا ہوں, یہ جو کہتے ہیں کہ کارگل نہیں ہوتا تو کشمیر سولوشن, بھائی بات چیت تو ہوئی نہیں ہے تو سولوشن کیسے ہو سکتا ہے چیز کی؟ اس کی بھی بات چیت کوئی نہیں ہوئی تھی. اس میں ایک جوائنٹ ریزولوشن ایشو ہو رہا تھا جو آفٹر دی میٹنگ نا, اس جوائنٹ ریزولوشن میں ہم نے ان سے کوئی 3 یا 4 سینٹنسز لکھوائے اس کے اندر کہ انڈیا پاکستان ریلیشنز ہیو بین ٹینس بیکاز آف دا کشمیر ڈسپیوٹ. If we want improvement of relations between India and Pakistan for mutual benefit, we have to resolve the Kashmir dispute bilaterally in a sincere manner. مطلب اس کی انگریزی لکھی تھی, یہ تھا. مطلب پہلی دفعہ پاکستان کے یہ کشمیر ڈسپیوٹ کو ہم نے ہائی لائٹ کروایا, ان سے ہم سائن کروا رہے تھے پرائم منسٹر آف انڈیا سے, جو یہ کشمیر کے لفظ کو استعمال نہیں کر سکتے تھے اس سے پہلے, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کو ہم حل کرنے جا رہے تھے, یہ ہم ان سے کروا رہے ہیں. لیکن کیا یہ بات سچ ہے کہ آپ اچانک وہ دورہ کمپلیٹ کر کے واپس آ گئے؟ اگلے دن آپ کو اجمیر شریف جانا تھا تو مڈ نائٹ آپ کو واپس آنا پڑا؟ ہاں وہ آنا ہی پڑا, بیکاز انہوں نے جب یہ ایگریمنٹ ہو گئی کہ یہ ہم نے یہ ریزولوشن اس کی ڈرافٹ بن گیا, مجھے اجمیر شریف جانا تھا, میں چینج کرنے کے لیے گیا, واپس آ کر اس کی سائننگ سیریمنی ہونی تھی ہوٹل میں, اس کے میز کرسیاں تیار, میڈیا بیٹھے ہوئے ادھر, 1000 تو 500 آدمی تو ادھر سے گئے ہوئے تھے, تو پتہ ہوا کہ وہ نہیں سائن کر رہے ہیں. تو اس سے میں بہت ڈس اپوائنٹ ہوا. میں تو آنا چاہ رہا تھا واپس, مجھے روکا گیا بائی آر فارن منسٹر, فارن سیکرٹری کے یہ نہیں, تھوڑا سا ہم اب بات کرتے ہیں ان سے. انہوں نے بات چیت دوبارہ کی اور اس کی تھوڑی سی امینڈمنٹس کے ساتھ وہ میرے پاس آئے کہ یہ اگین دے ہیو ایگریڈ, اگر یہ وہ بھی میں نے بھی ایگری کر لیا, دوبارہ وہ ہو گیا, دوبارہ وہ بیک آؤٹ کر گئے, 2 دفعہ بیک آؤٹ کیا. سر, who was the responsible for LK Advani or Sushma? What do you think? I don't know, but I presume Advani. LK Advani. I presume. اچھا, LK Advani وہ پریزمپشن, مجھے پتہ نہیں. وہ نہیں چاہتے تھے, ان کی اپنی جو رولنگ ایلیٹ تھی ان میں ڈفرینسز تھے جو نہیں ان میں, کیونکہ یہ تو تعلقات اچھے نہ, یہ ڈرافٹنگ جو ہے یہ تو جسونت سنگھ ان کے. سر, یہ آپ کے دور میں یہ کلیم کیا گیا کہ ہم کشمیر کے مسئلے کے حل کے قریب چلے گئے تھے. یہ سائن کروا رہے, ڈرافٹنگ جو ہوئی جسونت سنگھ اور پرائم منسٹر دونوں کے ساتھ, اور میں اور فارن منسٹر ستار صاحب, ہم لوگوں نے ڈرافٹنگ کی. اوور اینڈ ابو یہ پتہ نہیں ایڈوانی صاحب اس کو ویٹو کر رہے تھے بیٹھے ہوئے. ٹھیک, یہ ذرا بتائیے گا سر کہ آپ کے دور میں یہ کہا گیا کہ ہم مسئلہ کشمیر کے حل کے قریب پہنچ گئے تھے, وہ کیا سولوشن تھا؟ نہیں, اس پہ میں نے کبھی بھی نہیں کہا. بعد میں اب وہ منموہن سنگھ آئے تو کئی سال بعد, واجپئی صاحب ڈیفیٹ ہو گئے, کانگریس جیت گئی, منموہن سنگھ پرائم منسٹر بن گئے, میں پھر گیا, ٹھیک ہے, پھر ملے ہم. اس کے بعد پھر بیک چینل بہت ایفیکٹیولی سٹارٹ ہوئی, اور پھر ہم انوائرمنٹ گریجولی چینج ہونے لگی.
मनमोहन सिंह साहब से मैं न्यूयॉर्क में भी मिला, बहुत कई दफ़ा मिले, और फिर ये बैक चैनल इफ़ेक्टिवली, फिर ये सर क्रीक को हमने जॉइंट सर्वे करके सारा रिजॉल्व किया। सियाचिन का हमने विदड्रॉल लाइंस वगैरह सिलेक्ट कर लिए कि यहाँ दोनों फोर्सेस जाएंगी। कश्मीर के ऊपर मैंने ये एक पैरामीटर्स बताए थे, 4 पैरामीटर्स फॉर अ सोल्यूशन, उसके ऊपर उसकी ड्राफ्टिंग शुरू हो गई थी। दैट इज़ वाई वेयर वी वर गोइंग फॉरवर्ड कि सर क्रीक और सियाचिन तो इमीडिएटली साइन कर सकते थे, कश्मीर की ड्राफ्ट तैयार हो रहा था फॉर एन एग्रीमेंट। इस तरीके से आगे जा रहे थे। और नहीं, सिर्फ सियाचिन और सर क्रीक तक ये मामला महदूद था या इससे आगे? नहीं, मैंने बताया ना, कश्मीर का भी ड्राफ्टिंग हो रही थी। देख, कश्मीर इज What was that? टू सॉल्व। हाँ, वो क्या ड्राफ्टिंग? 4 पैरामीटर्स मैंने ही सजेस्ट किए थे। नंबर 1, ग्रेजुएटेड डीमिलिटराइजेशन फ्रॉम द लाइन ऑफ कंट्रोल एंड फ्रॉम द सिटीज़ एंड टाउन्स। ठीक है, ग्रेजुअली डीमिलिटराइज करें और गैरिजन करें, अपने फोर्सेस को बाहर लेकर जाएं। हमें भी वो कहते थे आप भी लाइन ऑफ कंट्रोल से, हाँ ठीक है, हम दोनों डीमिलिटराइज। मैक्सिमम सेल्फ गवर्नेंस, कश्मीरियों को सेल्फ गवर्नेंस दे दें, खुद चलाएं अपने, वो उस तरफ, हम इस तरफ। तीसरा, लाइन ऑफ कंट्रोल को इररेलेवेंट बना देते हैं। इररेलेवेंट क्योंकि वो कहते थे कि लाइन ऑफ कंट्रोल को परमानेंट कर दो, मैं कहता था लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो हमने जंगें लड़ी हैं 3, तो ये कैसे परमानेंट हो सकती है? हाउ कैन अ डिस्प्यूट बी अ सोल्यूशन? तो उस पे कि इसको हम, मेरा ही आइडिया था, इसको इररेलेवेंट बना देते हैं। 6 जगहें थीं जो हमने आइडेंटिफाई की थी जिनको खोल दी जाएं फॉर ट्रेड एंड पीपल एंड गुड्स मूवमेंट। ये कर देते हैं तो फिर ये खुद ही इंटीग्रेशन हो जाएगी, इजी मूवमेंट। और लास्ट वाज ओवरवॉच मैकेनिज्म इसकी, जो इंडियन, पाकिस्तानी, कश्मीरी, और ये हम 15 साल के लिए ट्राई करें और 15 साल बाद दोबारा इसको रिविजिट करें, देखें कि इसको और ज़्यादा बेहतरी हो सकती है इसमें। दिस वाज द वे फॉरवर्ड, बट अनफॉर्चुनेटली रुकावटें कहाँ थी, ऑब्स्टिकल्स कहाँ थे? ऑब्स्टिकल कोई नहीं थे, आगे चल रहा था। अब लेकिन 2007 आया, इंटरनेट टर्मोइल की वजह से। हाँ, 2007 में नाउ फैसला यही हुआ था कि मनमोहन सिंह साहब को आना है पाकिस्तान। इट वाज हिज टर्न टू कम टू पाकिस्तान। और हमने ये तक डिसाइड कर लिया था कि जब वो पाकिस्तान आएंगे तो ये बिल्कुल उनकी विज़िट फ्लैट होगी अगर हमने कोई साइन नहीं किया, कोई डील। और साइनिंग में वी हैड एग्रीड कि एटलीस्ट सर क्रीक और सियाचिन को वी कैन पुट बिहाइंड, वी कैन इमीडिएटली, दोनों पे एग्रीमेंट हो सकती है और ये दोनों ख़त्म हो सकते हैं। इट वुड हैव बीन अ ट्रिमेंडस अचीवमेंट। और कश्मीर को भी अगर हो सके उस वक्त तक ड्राफ्ट कंप्लीट कर लेंगे, वरना कश्मीर को भी हम उसकी स्ट्रॉन्ग बताएंगे कि हम इसकी भी रेजोल्यूशन की तरफ आगे जा रहे हैं। दिस वॉज नाउ अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आए। अब क्यों नहीं आए, मेरे ख्याल में हो सकता है क्योंकि ये हमारी इंटरनल टर्मोइल शुरू हुई, वो उस वजह से शायद नहीं आए। और ये लाइफ में, मुल्कों की ज़िंदगी में, लीडर्स की लाइफ में फ्लीटिंग अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। वो फ्लीटिंग अपॉर्चुनिटीज़ आप ग्रास्प कर लें, अगर छोड़ देते हैं तो वो गुजर जाती हैं, परमानेंट नहीं होती हैं। अनफॉर्चुनेटली गुजर गई तो अब आप जीरो से दोबारा शुरू करें। अच्छा जनरल साहब, आपकी सियासत के स्ट्रॉन्ग अलायंस चौधरी शुजात हुसैन साहब, चौधरी परवेज इलाही थे। परवेज इलाही साहब ने तो यहाँ तक कह दिया था कि आपको वर्दी में सदर इलेक्ट करवाएंगे। फिर ऐसा क्या हुआ कि आपकी सियासी राहें अलग हो गई, आप अलग हो गए? अलग हो गए, वो हार गए। देखें, PMLQ हार गई, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बन गई। ठीक है, अब जब ये हुआ तो ये पाकिस्तान में कुछ सियासी कल्चर हमारा बड़ा अजीब है। वो जो लोटा गर्दी एक कहते हैं वो तो है यहाँ, तो लोग उस तरफ जाते हैं जहाँ जिसकी हुकूमत बनी, क्योंकि वो हुकूमत के हिस्सा बनना चाहते हैं फ्रेंकली। तो आपके MNA MPA वगैरह ये इधर उधर जाने लगते हैं जो गवर्नमेंट में। तो वो हुई थी, PMLQ वैसे ही हार गई हुई थी। मैंने फिर रिज़ाइन कर दिया, मैं बाहर चला गया। तो ये इन वजूहात की वजह से, कोई ऐसी बात नहीं है कि हम जान के। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट यू रेज़। आपने लोटा क्रेसी की बात की, लोग इधर से उधर चले जाते हैं, पार्टीज कल्चर है पाकिस्तान में, उसके लिए उनको बाकायदा अमेंडमेंट करनी पड़ गई, 18 अमेंडमेंट करनी पड़ गई, फ्लोर क्रॉसिंग ना हो, इस किस्म के इशूज। 18 अमेंडमेंट करनी, 18th अमेंडमेंट इज द मोस्ट टेरेबल अमेंडमेंट बाय द वे। सर बट वहाँ तो पार्लियामेंट में तो कंसेंसस है कि इट्स एन अचीवमेंट। ये आप डेमोक्रेसी अगर स्टडी करते हैं, डिक्टेटर क्या होता है। नाउ एट द मोमेंट 18th अमेंडमेंट से कोई भी पार्लियामेंटेरियन को पार्टी लीडर
گھر بیچ سکتا ہے, آؤٹ کر سکتا ہے, یہ جسٹ بیکاز پارٹی لائن وہ نہیں تو یہ اچھی ڈیموکریسی ہے. یہ کلوز ہے, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس پر اعتراض بھی ہوا, لیکن ظاہر ہے کہ ایک الیکٹڈ پارلیمنٹ کا یہ ڈیسیجن تھا اور اس پر کنسنسس تھا, تو اس وجہ سے اب اس کو چیلنج بھی جو ہے وہ کیا تو کورٹ میں کیا جا سکتا ہے, یا وہ تو وہ پارلیمنٹ عوام کی آواز ہی کہلاتی ہے. سر ذرا گزارش یہ ہے کہ آپ نے لوکل گورنمنٹ ریفارمز کی بھی بات کی, آپ نے الیکشن بھی کروائے, اور الیکشن کروائے ہوں یا لوکل گورنمنٹ سسٹم کی ریفارمز کی بات کی, تو پھر کیا آپ اس 7, 8, 10 سال میں اپنے پیریڈ میں ناکام رہے کہ یہ پولیٹیکل سٹرکچر جو ہے وہ تبدیل نہ کر سکے, یہ پھر آپ نے جیسے ہی آپ ویک ہوئے تو انہوں نے دوبارہ اپنی امبریلاز جو ہیں وہ دوسری تلاش کر لیں, آپ فیل ہو گئے لوکل گورنمنٹ ریفارمز اور پاکستان کی پولیٹکس کو چینج کرنے میں؟ یس, ون وڈ سے. دیکھیں یہاں کی یہی عجیب بات ہے کہ جو اچھی چیزیں کی ہوئی ہوں وہ گورنمنٹ آتی ہے وہ انڈو کرنا شروع کر دیتی ہے, اور یہی اسی نام کیا ڈیموکریسی کے نام پہ. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ڈیموکریسی, دیکھیں یہاں کی ڈیموکریسی کو ذرا سوچ بچار کر کے دیکھنا چاہیے کہ کتنی ایفیکٹو ہے. کیا یہ بہت اچھے لاز پاس ہوتے ہیں, کیا یہ بالکل ملک کے مفاد میں لاز بنتے ہیں یا پرسنل اور پارٹی مفاد میں لاز بنتے ہیں, ادھر یہ سوچنا چاہیے. تھیوریٹیکلی تو یہ بہت پروسیڈ, اگر وہ چلتے رہیں تو شاید معاملہ حل ہو جائے. وہ یہ آپ کی امید ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ ایک آپ کے دور میں بلدیاتی انتخابات بھی ہوتے ہیں, وہ سارا سسٹم چلتا ہے, لیکن جمہوری حکومتیں نہیں چلتی ہیں, تو جبھی تو وہ جمہوری, یہ جو پریزنٹ جمہوریت ہے, اسی لیے ون تھنکس کہ یہ ایک فیل ہو رہی ہے پاکستان. ہم نے یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم بنایا, اس کے 2 دفعہ 3 دفعہ الیکشنز نہیں 2 دفعہ الیکشن کروائے, اس کے 2 دفعہ دوسرے نیشنل الیکشنز کروائے 2002 2007 میں. لوکل گورنمنٹ تو 3 دفعہ کروائے ہیں. تو یہ سارے الیکشنز ہمارے زمانے میں ہوئے ہیں. دس از ڈیموکریسی. اور امپاورمنٹ کرنا, لوگوں کو, عوام کو امپاور کرنا, دس از ڈیموکریسی. 2 دفعہ آپ نے لوکل گورنمنٹس کرائے, 2001 اور 2005 میں. جی. پھر آپ لوگوں کو امپاور کرنا, پتہ نہیں 99 میں اگر میں یہ فیصلہ نہ کرتا آپ لوگ کیا ہوتے آج. پرائیویٹ میڈیا ہاؤسز کی آپ بات کر رہے ہیں. ہاں یس. جنرل صاحب اگر آپ اجازت ہے تو ہمیں یہاں پہ ایک بریک لینی ہے. ناظرین واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی جنرل صاحب ہم بات کر رہے تھے, کیا آپ جو وار لڑ رہے تھے وہ پاسبل تھا کہ آپ اسٹیٹ ٹیلی ویژن کے نیریٹو سے اس کو کنٹینیو کر پاتے؟ اس میں تو پرائیویٹ میڈیا نے پھر ایک طرح سے بڑا رول پلے کیا ہے, مطلب یہ تو اس وقت شاید نیڈ آف دا آر بھی تھی. آپ نے آپ کے دور میں ہوا, وہ آپ کے ریکارڈ کا حصہ ضرور رہے گا, مگر یہ نیڈ آف دا آر بھی تھی, کیونکہ جو ایک پرسپیکٹو تھا, جو نیریٹو تھا, اس کو آسانی سے لوگوں تک وہ پہنچ سکا کہ واٹ از گوئنگ آن اراؤنڈ. ویل نیڈ آف دا آر کیا مطلب, نیڈ آف دا آر تو تھرو آؤٹ تھا, ایوری ہسٹوریکلی 47 آنورڈز نیڈ آف دا آر تھا, لیکن نہیں کیا کسی نے. آفٹر آل جو بھی یہ ڈیموکریٹک گورنمنٹس, یہ سو کالڈ نواز شریف اور بے نظیر ڈیموکریسی چلا رہی تھی نا, 2 دفعہ کی نا گورننس انہوں نے کیوں نہیں کر دیا؟ Why didn't they do it? نیڈ آف دا آر نہیں تھا کیا؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں لیٹ اس بی ریئلسٹک, کوئی نیڈ آف دا آر ویڈ آف دا آر نہیں دیکھتا ہے یہاں, ٹھیک ہے. یہاں دیکھا جاتا ہے پرسنل ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز. مجھے بھی بہت لوگ کہہ رہے تھے یہ نہ کریں, یہ یوں ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. میں نے کہا میرے تو دیر از نو اسکیلیٹنز ان دا کبرڈ, میرے ساتھ کیا کر لیں گے یار, مجھے جو کہیں گے میں اس کا جواب دوں گا, کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. لیٹ ایوری ون اسپیک. تو دس واز, لیکن سر 3 نومبر کی ایمرجنسی کے بعد میڈیا ہاؤسز کو بھی تو بند کیا گیا. یس, کیوں بند کیا؟ بیکاز دے ور, وہ بہت سی مینی پوائنٹس آف ویو سے جو بھی انوائرمنٹ بنی ہوئی تھی اس سے پہلے, اس میں بہت سخت نیگیٹو رول چل رہا تھا ان کا. تو اس کا مطلب میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی. ہمیشہ میڈیا, ہر ملک کا میڈیا کنٹرول میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہر ملک کا میڈیا. آپ امریکہ میں کوئی اینٹی امریکن باتیں کریں, اینٹی CIA باتیں نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. تو یہ بات آپ جو سمجھتے ہیں نا, یہ جو میڈیا بالکل آزاد ہوتا ہے, میڈیا آزاد نہیں ہوتا. میڈیا ورک فنکشنز ود ان سرٹن پیرامیٹرز اینڈ لمٹس. انفارچونیٹلی یہاں ان پیرامیٹرز لمٹس کی ایگزیکیوشن لاز تو بن جاتے ہیں, کیمرہ نے بنائے, لیکن ان لاز کی امپلیمنٹیشن کا پرابلم ہو جاتا ہے, کیونکہ کورٹس میں چلے جاؤ, اسٹے لے لو. جان صاحب یہ کیوں ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ کے اوپر آپ بات کریں, کسی انسٹیٹیوشن کے ہیڈ کے اوپر آپ بات کریں, تو انڈیویجول پہ ہونے والا کرٹیسزم وہ انسٹیٹیوشن پہ یا کنٹری کے اگینسٹ کیوں تصور کیا جاتا ہے؟ سمجھا نہیں. میں دوبارہ سمجھاتا ہوں. لیٹ می ریفریز مائی کوسچن. اگر آپ بات کریں
جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب کے خلاف ان کے دور میں اگر تنقید ہو رہی ہے تو وہ میڈیا کو کہتے ہیں کہ 3 نومبر 2007 کو بند کر دو، ملک کے خلاف جا رہا ہے. میاں صاحب کے خلاف ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بند کر دو. MQM کے خلاف ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کیبل بند کر دو. یہ تو ہمارے روٹین ہے. اگر کسی کو بات اچھی لگتی ہے تو اس کو اجازت ملتی ہے، بات اچھی نہیں لگتی تو اس کو بند کر دو. نہیں، یہ بات نہیں ہے. اب آپ کا کیریکٹر ہونا چاہیے، آپ لوگوں کا، میڈیا کا اور سب پورے پاکستانیوں کا، ٹو انڈرسٹینڈ کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، ایک صحیح اور غلط کی تمیز ہونی چاہیے. تو let the viewers وہ decide جب it. نہ ہو تو وہ پھر یہی رہتا ہے کہ ہر آدمی جی اپنے آپ کے اگینسٹ ہے تو اس لیے آپ بند کر دیں. یہ بات نہیں ہے. آپ اگر اس وقت 99 میں آپ جائیں، اس وقت دیکھیں، 99 کہہ رہا ہوں 2007 تو آپ دیکھیں گے کہ کیا کچھ ہو رہا تھا یہاں. لیکن آپ نے خود کہا میری پاپولیرٹی اس وقت کم ہو رہی تھی، میرا گراف کم ہو رہا تھا. تو اگر میڈیا وہ رپورٹ کر رہا تھا واٹ واز ہارم ان اٹ؟ غلط رپورٹ کر رہا تھا نا. وہ سپورٹ کس کو کر رہا تھا؟ اب آپ بتائیں کہ مجھے 2 چیزیں، ہاں، لال مسجد اور افتخار محمد چودھری، کیا خیال ہے دونوں چیزیں پروف کون سی؟ واز آئی رائٹ اور رانگ؟ بتاؤ. لال مسجد سے اب اس کو تو اس لیے دیکھیں، یہی میں کہتا ہوں آپ کی سمجھ ہونی چاہیے کیا صحیح ہے کون سی غلط ہے. ایک غلط صحیح چیز کو غلط بنایا گیا. اس میری پاپولیرٹی جو کم ہوئی ہے اسی وجہ سے ہوئی ہے. ایک صحیح کام کو غلط روشنی دے کر میری پاپولیرٹی ڈاؤن کی گئی. اینڈ ناؤ الحمدللہ اب دونوں پروو ہو گئے کہ میں صحیح تھا. تو یہ سر آئین توڑنے والا سوال تو میرے خیال سے اگر آپ چاہیں تو اس کو کنٹینیو کریں گے. میرے ذہن میں ایک سوال اور تھا، اس کی کاؤنٹر کوسچن یہ تھا سر کہ کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ آپ میڈیا کے اوپر پابندی نہ لگاتے اور لوگوں کو ود دا پیسج آف ٹائم خود ریئلائزیشن ہو جاتی، جہاں بہت سارے کریکٹرز ایکسپوز ہوئے بقول آپ کے، وہاں میڈیا بھی ایکسپوز ہو جاتا؟ نہیں، یہ بات نہیں تھی. دیکھیں بہت چیزیں ہو رہی تھیں ملک میں، الیکشن ہونے تھے، بے نظیر کی اسیسینیشن ایشو، ایک میجر ٹرموائل ان دا کنٹری، الیکشن ایئر ہے، الیکشن کروانے ہیں اور ساتھ یہ ڈی اسٹیبلائزیشن ہوئی ہے. اس کو کنٹرول کرنا، لا اینڈ آرڈر ایشو میں خرابی آ رہی تھی اس کی وجہ سے نا. سو آل دس اگر آپ دیکھیں نا، پہلے تو آپ جائیں ذرا اسٹڈی کریں کہ اس وقت انوائرمنٹ کیا بن رہی تھی پاکستان میں آن ٹیررزم ایشو، on internal domestic environment, on the issue on the political front. تو یہ سارے کو اگر آپ لیں گے تو ایک بہت برا ایک سیناریو بن رہا تھا جس کو چیک اور کنٹرول کرنا اور واپس لا کر الیکشن کروانا بہت امپورٹنٹ تھا. سر لیکن میں لیٹ می ریپیٹ مائی کوسچن. آپ نے خود پہلے سے میں پروگرام کے یہ کہا کہ جب ججز ریسٹوریشن موومنٹ چلی اس وقت میرا گراف نیچے گیا اور میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا وہ پری پلانڈ تھا؟ آپ نے کہا نہیں وہ پری پلانڈ نہیں تھا، میرا نہیں خیال کہ وہ پری پلانڈ تھا. لیکن ابھی آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک پرٹیکولر کیس تھا ججز ریسٹوریشن موومنٹ کا جس میں آپ نے میڈیا آپ کو بند کرنا پڑا کیونکہ ساری کیمپیننگ ہم سب جانتے ہیں اسی سے متعلق ہو رہی تھی. تو پھر اس کا مطلب اگر وہ جینوئن موومنٹ تھی آپ کے اگینسٹ تو پھر میڈیا پہ ہونے والی رپورٹنگ جو ہے وہ بائسڈ کیسے تھی؟ نہیں، ایک سیکنڈ، جینوئن موومنٹ نہیں تھی. نہیں، وہ میں نے کہا پری پلانڈ نہیں تھا، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جینوئن تھی. وہ اس میں پولیٹیکل، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ پولیٹیکل لوگ داخل ہو گئے اور اس کو ہائی جیک کیا گیا. اس کے بعد یس اٹ واز بینگ مینجڈ فرام ایکسٹرنل فورسز، فرام ڈومیسٹک فورسز، اس کی مینجمنٹ ہو رہی تھی اگینسٹ می. تو یہ تو ہو رہا تھا. کون کر رہا تھا؟ پولیٹیکل فورسز اور ایکسٹرنل، بس سب کر رہے تھے. میں جب اس کی امریکہ کیا نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو. انڈیا؟ یس پاسبل، یس. اور اینی ادر کنٹری سر؟ نہیں، جنرلی یہی ہوتے ہیں. جنرلی انڈیا کرنا چاہے گا، یس. ٹھیک ہے، بٹ یہ میں اس لیے پاسبل کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ چیزوں کی کوئی 100% میں پروف نہیں دے سکتا ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ وہاں اس کی دیر از سم ایکسٹرنل فورس which is managing all this upheaval. lawyers کے ساتھ پولیٹیسائز کرنا اسے وغیرہ. آپ نے assumption اور anticipation پر میڈیا کو چیک لگایا. اس کے بعد لال مسجد آئی نا، لال مسجد کو پلے اپ کرنا، جبکہ وہ اتنی صحیح ایکشن تھا لیکن اس کو پلے اپ کرنا اور اس کو دکھانا کہ اتنی عورتیں مر گئیں ادھر، اتنی بچے مارے گئے، جبکہ ایک بچہ نہیں مارا گیا، جبکہ صرف ایک خاتون جو ان کی مدر تھی وہ ماری گئی تھیں اور تو کوئی بھی عورت نہیں تھی. کیونکہ وہ عورت جو لاسٹ بیچ آف 11-12 عورتیں، یہ ام حسان جو جامع حفصہ کی تھیں، وہ خود ہی لے کر 11-12 بجے رات کو نکلیں.
تو کوئی بھی نہیں تھا. لیکن میڈیا کیا کہہ رہا ہے؟ all the negative. Sir, now this is where اگر intrigue and conspiracy theories come in. ایک بار پھر ہمیں بریک لینی ہے ناظرین, وقت ہے ایک بریک کا, واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. سر پھر یہ جو گروپ ہیں, یہ گروہ جو ہیں, چاہے وہ مساجد میں ہوں, مدارس میں ہوں, چاہے وہ این جی اوز کی صورت میں ہوں, چاہے وہ دیگر جہاں سے فائنینسز ان کو آ رہے ہیں ان کی صورت میں ہوں, یہ اسٹرینتھن ہوئے انڈر دی امبریلا آف اسٹیٹ جب ہم نے جہاد کے نیریٹو پہ ان کو استعمال کیا. تو کیا وہی غلطی کا فال آؤٹ ہمیں آگے بھی پھر بھگتنا پڑا سارا؟ ہاں ویل دیکھیں, ملیٹنسی ایک ریلیجس ملیٹنسی, میں کہوں گا ریلیجس ملیٹنسی اس علاقے میں اور پاکستان میں کب سے آئی؟ یہ تو اس کی ہسٹری 79 میں آئی, جب ہم نے جہاد لانچ کیا افغانستان میں, جب ہم مجاہدین موروکو سے انڈونیشیا تک مسلم ممالک سے 25,000 مجاہدین لائے گئے, طالبان کو ٹرین کر کے ویپنز دے کر اندر بھیجا گیا, یہ ایک ریلیجس ملیٹنسی انٹروڈیوس. وہی ٹینٹیکلز ہیں. پھر کشمیر میں بھی مجاہدین ایکٹیویٹی شروع ہوئی, کشمیر سری نگر میں شروع ہوئی, یہ 1990 میں شروع ہو گئی تھی, اور پھر وہ لوگ بھاگ کر ادھر آئے. یہاں سے پھر بہت سے ایسے ایلیمنٹس آرگنائزیشنز بنی جو جانے کو تیار تھے لڑنے کے لیے ہندوستان فورسز سے. یہاں کی بہت سی آرگنائزیشن, یہ جتنے بھی جیش محمد, لشکر طیبہ وغیرہ, اس زمانے یہ وہی سب کچھ ہم آج تک بھگت رہے ہیں. ویل یہ بھگتنا ہی نہیں رہے. یہ ایک زمانے میں تو یہ ٹھیک, اگر مجاہدین اپنے کشمیر کے بھائی بہنوں کے ساتھ ان کے حق میں لڑنا چاہ رہے ہیں وہاں تک تو یہ ٹھیک ہے. لیکن جب ان کا نیکسس بنا طالبان اور القاعدہ جو ویسٹرن بارڈر کے ساتھ, تو پھر یہ گڑبڑیں شروع ہوئیں. اور طالبان میں بھی یہ بار بار ہم طالبان کی بات کرتے رہتے ہیں. ہمیں طالبان کو ڈیفرینشیٹ کرنا چاہیے. ایک افغانستان کے طالبان ہیں, ٹھیک ہے نا, افغانستان میں طالبان, ان سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. وہ گورنمنٹ کے حصہ ہیں, بننا چاہیے انہیں. ہمیں کنسرن ہونا چاہیے ہمارے ایریا میں جو طالبان ہیں ان کی ملیٹنسی سے ہمیں کنسرن ہونا چاہیے. یہ گڈ اور بیڈ طالبان کیا ہیں, اس کو کس طرح ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں؟ یہ ٹرمز کوائن ہوئی ہوئی ہیں, میڈیا ہی نے یہ کوائن کی ہوئی ہیں. دیر از نو اینی ون ہو از انوالوڈ ان ٹیررزم از اے بیڈ, ہی از اے ٹیررسٹ. تو آئی ول ناٹ کال اینی تھنگ اے گڈ طالبان اینڈ اے بیڈ طالبان. سر یہ بتائیے گا کہ جنرل اور ایک آخری سوال اور اگر مجھے, جنرل اورکزئی صاحب یہ کہتے ہیں کہ شقی معاہدہ یا معاہدہ جو باجوڑ میں ہوا یا ایک اور جو معاہدہ ہوا تھا, اگر ان معاہدوں پر ہم ان کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو گئے تھے کہ ایک دوسرے کو ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا, بٹ امریکن پریشر میں جنرل مشرف صاحب نے ان معاہدوں کو بریچ کر کے, ہمیں امریکن پریشر میں آ کر ہم نے یہ ایکشن کر کے ان کو اپنے خلاف کر لیا. کون سا ایکشن کر کے؟ کیا جو ہم نے معاہدے توڑے ان کے ساتھ, شقی معاہدہ شقی. میں ہی تو معاہدے کروا رہا تھا, تو میں ہی توڑ رہا تھا, پتہ نہیں کہ کیا بات. جنرل اورکزئی صاحب وہ پھر ان سے پوچھے جا کر, آپ دیکھو بھائی یہ معاہدے تو ہم ہی نے کروائے, ٹھیک ہے, تو میں کیوں کرواؤں گا اگر میں نے توڑنے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ ہمارے خلاف ایسے معاہدے بن رہے تھے, وہ خود ہی توڑ رہے تھے, وہ اتنے اسٹرکٹلی اسے فالو نہیں کر رہے تھے. ان معاہدوں میں لکھا ہوا ہے کہ نو ٹرانس بارڈر ایکٹیویٹی, نو کراس بارڈر ایکٹیویٹی, ٹھیک ہے نا, نو القاعدہ, نو فارنر ان آر ایریا, اور فارنرز آئیڈینٹیفائی ہوں گے اور ان کو ایلیمنیٹ کیا جائے گا. یہ ساری چیزیں ان میں لکھی ہوئی ہیں. تو یہ اس کو وائلیٹ کرتے تھے. مطلب اتنی آسان کام نہیں ہے. ایک ٹرائبل ایریا ہے, ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے, ایک ان ایکسیسیبل لینڈ اور ٹیریٹری ہے, اور وہاں پھر ان کے بہت سے انفلوئنسز ہیں. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ معاہدہ ہو گیا اور بالکل 100% بالکل جی یہ کوئی سویلائزڈ قسم کی اونچی سوسائٹیز کے جو معاہدے ہوتے ہیں ویسے نہیں ہے بھائی. یہ بریچ ہوتے رہتے ہیں. صحیح بریچ ہو رہے تھے. یس جنرل صاحب, ایک وقت تھا آپ کے پاس 4 عہدے تھے, آپ آرمی چیف تھے, چیف ایگزیکٹو تھے, صدر مملکت تھے, چیف آف جوائنٹ اسٹاف کمیٹی کے ہیڈ تھے, لیکن کچھ ایسے کام تھے جو آپ کر سکتے تھے لیکن نہیں ہوئے. کالا باغ ڈیم کا مسئلہ نہیں حل ہوا, لینڈ ریفارمز نہیں آپ کر سکے, کیوں؟ دونوں نہیں کیے. کالا باغ ڈیم کا مسئلہ اتنا سمپل نہیں ہے. کالا باغ ڈیم کے خلاف یہاں سندھ میں اگر آپ جائیں کسی ایک سے کالا باغ ڈیم کی بات کریں وہ کوئی نہیں مانے گا, ٹھیک ہے. تو اٹ از این ایشو آف ایلینیٹنگ اے پورا پروونس اس کے خلاف ہے, کیونکہ وہ پنجاب کو ٹرسٹ نہیں کرتے. فرنٹیئر میں بھی اس کے خلاف ہیں, کیونکہ
وہ جب شروع کا قلعہ باغ کا ڈیزائن تھا تو نوشیرہ کے بہت سے گھر نوشیرہ نے ڈوب جانا تھا. تو نوشیرہ تو فرنٹیئر کا سیکنڈ لارجسٹ سٹی ہے, تو وہاں بھی خلاف ورزی تھی. تو یہ کوئی ایشوز تھے, لیکن اس میں ہم بھاشا ڈیم شروع کیا. انفارچونیٹلی قلعہ باغ ڈیم جب نہیں بنا رہے تھے 80s میں, تو کوئی دوسرا ڈیم شروع کر دیتے. اس کی فیزیبلٹی اسٹڈی تک نہیں تھی. بھاشا ڈیم کی فیزیبلٹی ہم نے 4 سال لگے اس میں, وہ کروائی. تو ہم نے آلٹرنیٹیوز کر رہے تھے, ہم قلعہ باغ نہیں کروائے بیکاز آف پولیٹیکل ریزنس. لینڈ ریفارم, یس, لینڈ ریفارم نہیں کیے. بہت سے کام تھے, اس کی بہت لمبی ڈسکشن چاہیے. لینڈ ریفارمز کس حد تک ہونے چاہیے اور کہاں چاہیے, کیونکہ اس کی ریکوائرمنٹ لینڈ ریفارمز کی زیادہ سندھ میں اور ساؤتھ پنجاب میں ہے, ادروائز باقی فرنٹیئر میں. اور سر کیا یہ اس لیے نہیں ہو سکی کہ وہی فیوڈلز جو ہے بعد میں آپ کی سپورٹ کرنے والی پارٹیز کا حصہ تھے؟ کیا اس کا ایک نقطہ وجہ بنیادی یہ بھی تھی؟ یہ بات نہیں ہے. فیوڈل دیکھیں, فیوڈلزم میں سمجھتا ہوں ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے. کوئی یہ نہیں ہے یہ زمین سے تعلق نہیں ہے اس کا, اٹس اے اسٹیٹ آف مائنڈ. اب فیوڈلزم جو آپ کہہ رہے ہیں وہ زیادہ سندھ میں ہی ہے یا ساؤتھ پنجاب میں ہے, اگر لینڈ ہولڈنگ کی فیوڈلزم کی آپ بات کر رہے ہیں. بلوچستان میں ٹرائبلزم ہے, تو یہ بات نہیں ہے. کوئی حصہ پولیٹیکل ریالٹیز یہی ہیں, یہی لوگ ہیں. رورل ایریاز میں آپ جائیں گے, چاہے آپ انہیں فیوڈل کہیں یا جو کچھ بھی کہیں, وہی لوگ ہیں جو اوپر آتے ہیں. وہ کچھ نہیں کیا جا سکتا. کچھ میں بات کرنا چاہتی ہوں عمران خان کی سیاست پر. آپ عمران خان کی سیاست کو کیسے دیکھتے ہیں؟ 8 مہینے بعد وہ پارلیمنٹ میں واپس آئے, اور پھر جس طرح پارلیمنٹ میں واپس آئے اور ان پر تنقید کی جاتی ہے, بلانے والی بھی حکومت ہی ہے کہ پارلیمنٹ میں آئے, یہاں آ کر بات کریں, پھر خواجہ آصف انہیں شرم بھی دلاتے ہیں, حیا بھی دلاتے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں آپ عمران خان کی پالیٹکس کو؟ مطلب اس کی پازیٹیوز دیکھنی چاہیے. اس نے ڈیفینیٹلی ایک اویئرنیس لایا ہے. اچھا, پاپولیشن میں. ہاں, دیر از نو ڈاؤٹ, ون شوڈ ایکسیپٹ دیٹ. اور دوسرا دھرنے کی وجہ سے, یس, اور یہ باتوں کی وجہ سے ایک اویئرنیس, پبلک اویئرنیس فار دیئر رائٹس. دوسرا یہ ہے کہ موبیلائز اس نے یوتھ کو اور خواتین کو خاص طور پہ کیا ہے, موبیلائز کیا. اور ایک ان کی اوپینین بلڈ اپ ضرور کیا ہے کہ دے وانٹ چینج, ڈیمانڈ فار چینج فار دا بیٹر. یہ ان کے پازیٹیوز ہیں. نیگیٹیوز بھی ہیں ان کے, ظاہر ہے. ہی نیڈس ٹو, میرے خیال میں ان کو گورننس سیکھنی ہے کہ کیا ہے گورننس پاکستان کی. اس کی بڑی سمپلسٹک ویو وہ لیتے ہیں, اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ سولو فلائٹ پہ چل رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ وہ اچیو نہیں کریں گے اپنا گول, اپنا جو ان کا ٹارگیٹ ہے. اچھا جنرل صاحب, 17 جون کا ماڈل ٹاؤن کا واقعہ, کیا آپ ماڈل ٹاؤن کے واقعے کے ذمہ دار پنجاب حکومت کو سمجھتے ہیں؟ میرے خیال میں وہ بہت غلط قسم کا انسیڈنٹ ہے, جس میں پولیس فورس جو ہے وہ خود ایک سیویلینز کو فائر کر رہی ہے, سب مشین گنز کے ساتھ لیول رکھ کے فائرنگ, اسپریئنگ بلٹس اراؤنڈ اور کلنگ پیپل. اس واقعے پہ شہباز شریف صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. آئی ڈونٹ نو, یہ چیزیں مطلب یہ حکومت کی یہاں استعفیٰ کا ماحول نہیں ہے, جو آپ خود ہی کہہ رہے تھے. تو یہ نہیں ہے, تو نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہے. بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. شازیہ ذیشان اور عادل عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.